अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा को मुशाहिदा फरमा रहे हैं और हमारा मारूफ़ प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हाज़िर ख़िदमत है। जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बकी की वीरानी और ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में बकी के किस तरीक़े से दिफ़ा की जा सकती है, इस उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला है। और इस अम्र मुहिम के लिए ज़ाहिर है कि यकम शवाल से लेकर आज तक हम उलमा को दावत करते रहे और उसी उन्वान से दूसरे लोगों को भी दावत करने की कोशिश करेंगे, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को। तो ज़ाहिर है कि इस पे एक ज़रूरत है न्यू जनरेशन को कि सही तरीके से बकी के मसले को समझ सके। अलबत्ता बहुत सारे तंजीमें बकी के नौसाजी के लिए तामीर इफ्तिताह उनका हो चुका है और उसमें जो है बहुत सारे तंजीम, जैसे यूरोप में कुछ तंजीमें वजूद में आई है, शिया तंजीम है, और इसी तरीके से अमेरिका में और इसी तरीके से हिंदुस्तान में और इसी तरह पाकिस्तान में भी इस मसले के ऊपर सोच विचार किया जा रहा है। और मोमिनीन अपने अपनी हुकूमतों से तकाज़ा कर रहे हैं कि सऊदियन गवर्नमेंट से मुतालबा करे कि बकी की नौसाजी हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कि जहाँ इतने सारे एहतजाज हो रहे हैं, इतने सारे लोग बात कर रहे हैं, अहले सुखन मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ख़ास अमल दरामद इस मसले पर नहीं हो रहा। शायद हो सकता है कि जहाँ से बात में तासीर होनी चाहिए वहाँ लोग शायद ज़्यादा मुखलिस ना हो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चूँकि आज के इस दुनिया में, आजकल के इस सोशल मीडिया की दुनिया में और आजकल के वो दुनिया के जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती बात पहुँचाने की, बात पहुँच जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरीके से जो ये मसला जितना दकीक होना चाहिए था उतना दकीक नहीं हो सका। जितनी तासीर इसकी होनी चाहिए थी उतनी तासीर नहीं हुई। हालांकि जो जालिम है वो भी कुछ ख़ास इतनी मजबूत गवर्नमेंट नहीं है कि जिनके पास कोई बहुत बड़े फैसिलिटीज़ मौजूद हो, कुछ ख़ास उनकी इतनी बिसात भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर इस मसले को इतने सारे जहान तशय्यो ये मसला उन पर नहीं मनवा सकी। ज़ाहिर है कि सोच विचार की ज़रूरत है और इस मसले पर डिस्कशन की ज़रूरत है। इस मसले पे हमारे नए नस्ल के जो नौजवान हैं उनको ज़्यादा इस मसले में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है, और बिलखुसूस वो अफराद जो अहले सुखन हैं, गुफ्तगू करने वाले लोग हैं, डायलॉग करना जानते हैं, उन लोगों को इस मसले में सामने आने की ज़रूरत है। और जो ज़िंदगी में पेशरफ्ता लोग हैं, जो कामयाब हो चुके हैं, उन लोगों को यकीनन इस मसले में ज़्यादा दिलचस्पी की ज़रूरत है कि शायद आज तक वो ज़्यादा दकीक नहीं थे, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। लेकिन ये अम्र मुहिम जो कि अम्र ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है और हतमी अमर है, इस पर यकीनन हर शिया को अक़ीदा भी है और वो जानता भी है कि एक दिन इमाम का ज़हूर होगा। और इस दौर में जहाँ हम अर्ज़ कर रहे हैं कि बल्कि इब्तिदाई प्रोग्राम से ही अर्ज़ कर रहे हैं कि 1400 साल से मज़हब शिया मज़लूम है, मज़लूम वाक़या हो रहे हैं, और इन में सबसे ज़्यादा मज़लूम वो हस्तियाँ थी कि जो अल्लाह की तरफ से हुज्जती थी। खुदा हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से लेकर हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक, और उसके बाद ग़ैबत इमाम का दौर और ख़ुद इमाम महदी अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ सब के सब मज़लूम हैं। और आजकल के दौर में
सब शिया मज़लूम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़लूम है वो वक्त इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। तो हम लोगों के क्या फ़राइज़ बनते हैं कि जो कायनात का सबसे बड़ा मज़लूम है उसकी दिफा में हम क्या कुछ कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि बकी की दिफा करना सिर्फ़ महज उन रौज़ात मुक़द्दसात, वो जो रौज़ात मुक़द्दसा है, सिर्फ़ उनकी नहीं है। ये दिफा सिर्फ़ उनकी नहीं है, दिफा वक्त के इमाम की दिफा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये भी अर्ज़ करूँ कि आज हम जो ज़ियारात पे करबला है, सबर्रा है, काज़िमैन है, जो काम जहाँ हम ज़ियारात पे जा रहे हैं वक्त के इमाम की रज़ायत के लिए जा रहे हैं। बेशक वो सवाब जो अपनी जगह पर है, उन ज़ियारात का आमाल का सवाब है, हर चीज़ है, रिवायात में मौजूद है, लेकिन असल जो हमारा हदफ है, जिसको कहा जाए नुक्ता-ए तमरकुज़ जो है, जो मरकज़ी नुक्ता है, जो हमारी सोच विचार जहाँ होनी चाहिए, वो ख़ुद हमारे वक्त के इमाम है कि जिनकी रज़ायत के लिए हम ये सब कुछ करते हैं। यानी ख़ुद हम अगर ज़ियारात कर रहे हैं तो ज़ियारात से भी हम उन्हीं की रज़ायत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। वो राज़ी होंगे, चूँकि बैनी व बैन अल्लाह जो हमारा जो ज़रिया है, जो वसीला है, वो हज़रत इमाम अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है कि जिसके लिए ही हमारे इस दौर की सबसे बड़े फ़राइज़ में ख़ुद इमाम की खुशनुदी है कि हम अपने इमाम की खुशनुदी हासिल कर सकें। और यकीनन अर्ज़ भी कर चुके हैं कि हमारे इमाम मज़लूम है और ज़ुल्म ही की वजह से इमाम पर्दे ग़ैबत में है। और आज अगर हम ये भी न कर सकें, यानी एक तो यह है कि हमारे पास अगर वुसअत एक चीज़ की नहीं है तो फिर तो बात ही ख़त्म। लेकिन अगर हम कर सकते हैं, हमें इतनी बिसात हमारी है, इतनी ताकत अल्लाह ने हमें दी है, उसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे, तो ये जो है इसमें हमें यकीनन वो उस जुल्म में कहीं खुदा न खास्ता हम भी शामिल हो जाए। हो सकता है कि हमारे अपनी ही कौम में कुछ ऐसे लोग हो कि जो दूसरे मसाइल पर बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि बकी के मामले में वो भी सुस्त है और उनकी सुस्ती में कहीं खुदा न खास्ता हम भी उनकी सुस्ती में सुस्त ना हो जाए। चूँकि ख़ुद शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस क़ज़िये के ऊपर अगर हम गौर व फ़िक्र करें तो यकीनन वहाँ उस दौर में भी कुछ ऐसे लोग थे कि जो मौजूद थे, लेकिन जो शहादत का दर्जा है, जो मुखलिसीन थे, वो कुछ ही लोग थे कि जो हज़रत के साथ शहीद हुए। और उसके अलावा भी उसके बाद जो लोगों ने एहतिजाज करके शहीद हुए हैं, यकीनन वो भी शहीद है। और उस दौर में बहुत सारे शियों की तादाद थी, लेकिन हर शख्स को ये इतनी उनकी ताकत नहीं थी कि वो इस हक़ में हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के साथ रह सके। बल्कि यहाँ कुछ तो ऐसी भी थे कि जिन्होंने ये कहा कि हम अपने सब कुछ देने के लिए तैयार है, हमारे पास जो माल है, दौलत है, सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम जो है आपके साथ मिल के यजीद का मुकाबला नहीं करेंगे। दर हकीकत ये है कि हम लोगों को भी इन्हीं चीज़ों में गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है कि हमारे वक्त के इमाम यकीनन शिया है, बहुत ज़्यादा तादाद है, माशाल्लाह बहुत तादाद है, लेकिन खुदा न खास्ता कि इनमें से भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस मसले के ऊपर ज़्यादा सोच विचार शायद करते होंगे, लेकिन अमली मैदान में यकीनन ज़ईफ़ है, सुस्त है। तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हम भी उन्हीं सुस्तों के साथ शुमार हो जाए और कल को अपने वक्त के इमाम का सामना करते हुए हमें शर्मसारी महसूस हो। तो बेहतर है कि हम आज जो हमारे पास जो अल्लाह ने जितनी हमारी वुसअत हमें दी है, उसी वुसअत से फ़ायदा उठाते हुए इन मसाइल के ऊपर ख़ुद अपना जितना इंसान कर सकता है आवाज़ को बुलंद करे। बेशक वो कम से कम जो है वो सोशल मीडिया से इंसान इस आवाज़ को बुलंद करे। और कल का दिन जो कि नहायत ही मखसूस दिन है, 8 शवाल का दिन है, और ये हमारे ख़ुद शिया सोसाइटी में, हमारे शिया माशरे में ये दिन जो है नहायत ही अहमियत का हामिल है। तो इस दिन को हमें चाहिए कि लोगों से इस दिन की मुआरफ़ी करें और लोगों को समझाए कि इस दिन पे क्या हुआ था। यहाँ पर लेते हैं इंशाल्लाह एक छोटा सा ब्रेक, और प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे।
دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ پروگرام کے سیگمنٹ میں ہمارے پاس ایک مہمان بھی ہوتے ہیں، اور آج ہم نے ایک بہت ہی خاص قسم کے مہمان کو ہم دعوت دے چکے ہیں، دعوت سخن دے چکے ہیں۔ پریزیڈنٹ آف الاثر فاؤنڈیشن شوکت بہارتی صاحب کو انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ قبلہ کے ساتھ رہے گا، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے؟ آپ انشاءاللہ طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ جی خدا کا شکر ہے، احسان ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور اس مہم موضوع پر تشریف لائے اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ جی کوئی بات چیت نہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کیا نام ہے، اپنے اپنے فرض کو ادا کریں، اور اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں اس اہم موضوع کے اوپر۔ سلامت رہیے، دعا گو ہے آپ کے لیے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کرنا چاہوں گا، اور یقیناً یکم شوال سے ہماری گفتگو کا سلسلہ خود بقی کی ویرانی کے عنوان سے چل رہا ہے۔ تو پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے پورے دنیا میں شیعہ جو معاشرہ ہے وہ یقیناً احتجاج بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ خاص فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس کی ظاہر ہے کہ بقی کی نوسازی نہیں ہو رہی۔ تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے جی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ فقط شیعوں کا ہے ہی نہیں، یہ سارے مسلمانوں کا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل، کیونکہ ہندوستان کے رکشے والے سے لے کے خانہ کعبہ کا پیش امام تک نماز میں درود بھیجتا ہے، اور درود محمد و آل محمد پر ہے۔ ٹھیک ہے، اور آل محمد کے مزارات جو ہیں وہ زمین دوز کیے گئے، اور اس میں بالخصوص شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، ٹھیک ہے، صحیح، تو اور جن کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے، یہ جو حدیث ہے یہ شیعہ اور سنی دونوں کے بیچ میں متفق ہے۔ یقیناً، اور اس کے بعد جس وقت یہ معاملہ ہوا تو اس میں احتجاج میں سبھی شامل تھے جو لوگ نماز میں درود بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل، دیکھیے انہوں نے گرایا، صحیح، وہ تو ایک سازش کا حصہ ہے۔ یہ جو وہابیت ہے یہ تو ایک تحریک ہے جسے برٹشرز نے شروع کیا آٹومن امپائر کو گرانے کے لیے۔ کس طرح سے ان لوگوں نے محمد ابن سعود اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو تیار کیا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے جو سارا کام کیا وہ ایک سازش کے تحت کہ کس طرح سے ہم آٹومن امپائر کو ختم کریں اور کس طرح سے مکے اور مدینے کے اوپر قبضہ کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی فکر کو پوری دنیا میں فلوٹ کریں۔ صحیح، تو اس کام کو کرنے کے لیے انہوں نے سارے جتنے ظلم ہو سکتے تھے، ظلم و بربریت، اس کو انہوں نے کرنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، محمد عبد الوہاب نجدی اور محمد ابن سعود نے، پھر اس کے بعد ایک کو آل شیخ کہنے لگے اور ایک کو آل سعود کہنے لگے، اور آج بھی جو ہے آل شیخ کے لوگ جو ہیں ان کے پاس مذہبی امور کی دیکھ بھال ہے، جتنے مفتی ہیں وہ آل شیخ سے جڑے ہوئے ہیں، اور جتنے رولرز ہیں وہ آل سعود سے جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل، تو یہ جو سعودی عربیہ کے اندر حکومت قائم ہے تو یہ تو اسی واسطے ہوئی تھی، یہ تو قبروں کی دشمنی میں ہوئی تھی، یہ تو مزارات کی دشمنی میں قائم ہوئی تھی، یہ تو اہل بیت کی دشمنی میں قائم ہوئی تھی، یہ تو اولیاء اللہ کی دشمنی میں قائم ہوئی تھی، اور یہ تو انگریزوں کے ایک پپٹس تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے خلاف احتجاج میں سب کھڑے ہو گئے تھے، تمام عالم اسلام کھڑا ہو گیا تھا، پوری دنیا میں جس وقت یہ مزارات گرائے گئے، شہید کیے گئے، ٹھیک ہے، اس وقت پوری دنیا سے احتجاج ہوا، نہ صرف شیعوں کا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس میں یہ ہوتا رہا، اچھا پھر خلافت کمیٹی بنی، وہ وہاں کے اوپر گئی، ہے نا، اور جب پورا پریشر بلٹ اپ ہوا تو اس پریشر بلٹ اپ ہونے کی وجہ سے ہوا کیا
یعنی وہ گھبرا گئے اور انہوں نے ایک کمٹمنٹ کر لیا کہ ہم بنائیں گے. اس کے مطلب جب انہوں نے پریشر بہت زیادہ دیکھا تو وہ دباؤ میں انہوں نے بنانے کا وعدہ کیا. لیکن پھر اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے انہوں نے دھیرے دھیرے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد جب پیٹرو ڈالر آ گئے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے سب کو خریدنا شروع کیا. آج حالات یہ ہیں کہ سوائے شیعوں کے کوئی دوسرا جو ہے جنت البقیع کے احتجاج میں نہیں آ رہا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب شیعوں میں بھی جنت البقیع کو لے کر وہ ولولہ وہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ ہاں یہ واقعی ایک یہ جو 8 شوال کا دن ہے یہ کیسا دن ہے، یعنی سب آئیں سامنے. تو ہمارے اندر بھی وہ ساری چیزیں نہیں رہ گئیں. ٹھیک ہے، تو پریشر تبھی بلٹ اپ ہو سکتا تھا کہ جب سب جوائنٹ ہو کر اس پر وہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ بنائیں کہ مکہ اور مدینہ وہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا ہے، تو اب جو لوگ وہاں جائیں گے تو وہ اپنے عقیدے کے حساب سے زیارت قبور بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور وہاں کے دیکھیں اصل میں بنیادی فرق یہ ہے وہابیت میں اور غیر وہابیت میں. ایک وسیلہ شفاعت اور تعظیم کے دشمن ہیں، دوسرے وسیلہ شفاعت اور تعظیم کو ماننے والے ہیں. یقیناً صحیح. تو میں نے بھی ہندوستان کے اندر یہ کوشش کی اور باقاعدہ طور پر ہندوستان کی تمام جو ہیں خانقاہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کی کہ بھائی وسیلہ شفاعت اور تعظیم یہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کامن ہے. یہ جو وہابیت ہے جس نے جنت البقیع کو مسمار کیا ہے یا جو توہین کرتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہر چیز کو شرک کرتی ہے، شرک کہنے لگتی ہے، تو اس کے خلاف مل کر کام کیا جائے. اور بہت بڑا کام ہم لوگوں نے شروع بھی کیا اور اس میں کچھ ہم لوگوں کو کامیابی ملی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب تک سب مل کر کوئی کام کو نہیں کریں گے یہ چیزیں بہت مشکل ہوگی. جی قبلہ، میں یہاں پر ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا. بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ایک ڈھانچہ پیش کیا اور نہایت ہی مہم ایک سوچ ہے قوم کے لیے. میں یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بقیع کی نوسازی کے لیے جیسے ابھی آپ نے روشنی فرمائی کہ ابتدا میں یہ سب لوگ جو ہے وہ ایک ہی اس پہ تھے اور شیعہ اور غیر شیعہ، تو میں یہاں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مستقبل میں ہم لوگوں کو صرف شیعہ اگر یعنی اتحاد بین شیعہ جو ہے وہ کافی رہے گا بقیع کے نوسازی کے لیے، یا ہمیں یہ دوسرے جو لوگ ہیں مثلا اہل تسنن ہے یا جو دوسرے فرقے ہیں ان کو بھی ساتھ لینا چاہیے اور بقیع کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے یہ تو میں نے کہا نا کہ ایشو کامن ہے، تو ہمیں ان کو ساتھ لینا ہوگا اور ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں اس میں ان کو ساتھ میں لیے ہوئے ہیں. لیکن کسی کو زبردستی آپ کیا نام ہے اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے، بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف پورا پیٹرو ڈالر کا انبار تھا اور ان لوگوں نے 4 انجیکشن بنائے تھے. شرک، بدعت، حور، جنت. ٹھیک ہے، یہ 4 انجیکشن جو ہیں یہ مدینے سے اور مکے سے یعنی عرب کنٹریز سے چلنے لگے. گلی گلی میں انہوں نے شرک 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 کہہ کے ہر چیز کو انہوں نے شرک یا بدعت کہہ دیا. بالکل ایسے. اور اس کے بعد جب شرک اور بدعت میں وہ پاگل ہو گیا تو 2 انجیکشن اور لگا دیے، حور اور جنت. اور اس کے بعد پھر وہ جا کے پھٹنے لگا، اس نے مزارات کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، دوسروں کے اوپر پھٹنا شروع کر دیا. جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ انگریزوں کے تیار کیے ہوئے 4 انجیکشن ہیں. شرک، بدعت، حور، جنت، جس کو پوری دنیا کے اندر انہوں نے وہابیت کے بینر سے پیٹرو ڈالر سے پہنچا دیا. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا ہم کو تو الگ کر دیا تھا، تو یہ شرک، بدعت، حور، جنت کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ خود سنیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کنفیوز ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم مزارات پہ جا رہے ہیں تو قبر پوجنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس نے میلاد کو اس کے ہاں شرک ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات چیز کو؟ تو نتیجہ کیا ہو گیا کہ اس نے تو سوچا کہ نہیں یہ بت پرستی کا اڈا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو استعمال کیا. ایک
दुश्मन इमाम हुसैन था जाकिर नायक, इंटरनेशनल लेवल पर उसको भी प्लांट किया, ठीक है। उसने भी कहा कि भाई, उससे एक सवाल किया गया कि हिंदू जो है वो खड़ी मूर्ति पूजता है, मुसलमान पड़ी मूर्ति पूजता है, अब आप बताइए, उन्होंने कब्र को मूर्ति बता दिया। जी जी तो और उसने उसको जस्टिफाई किया। सही। तो अब सवाल ये है कि जब उसको मूर्ति पूजा बता दिया गया अहले सुन्नत के दरमियान में, सही। तो बहुत से लोग ये समझने लगे कि साहब ये मूर्ति पूजा है जी। तो इस मुहिम को कमजोर करने के लिए बाकायदा तौर से, देखिए बात क्या है, दरअसल बात यह है जनाब जी कि अहले बैत से लोगों को दूर करने की कोशिश कोई नहीं है, यकीनन। इस पे अगर आप गौर व फिक्र करें, सही, तो आप ये देखें कि पैगंबर के जमाने में सब एक तरह के लोग नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल। पैगंबर के जमाने से आइए बात करते हैं। कुछ लोग रसूल अल्लाह के पास आए और कहा कि हम ईमान वाले हैं। तो कुरान ने क्या कहा कि अरब के बद्दू ये कहते हैं कि हम ईमान ले आए, इनसे कहो ईमान नहीं लाए हो, इस्लाम लाए हो, ईमान तो तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरा है। एक ग्रुप रसूल अल्लाह के सामने ये पनप रहा था, ठीक है जी। दूसरा ग्रुप जो था, पैगंबर जब फैसला कर रहे थे जंग तबूक से वापसी के ऊपर, माल बांट रहे थे, तो पैगंबर के ऊपर ही एतराज किया उसने क्या कहा, या रसूलल्लाह आपने इंसाफ नहीं किया। तो रसूलल्लाह ने क्या कहा, इनको पहचान लो, ये दीन से इस तरह से निकल जाएंगे जिस तरह तीर चिल्लाए कमान से निकल जाता है। अल्लाह। दूसरा, बिल्कुल। तीसरा गिरोह वो था जिसके बारे में पैगंबर ने बताया था, ऐ अम्मार तुमको इस्लाम का बागी गिरोह कत्ल करेगा, अल्लाह अकबर, तुम उसे जन्नत की तरफ बुलाओगे, वो जहन्नम की तरफ ले जाने होगा। ये गिरोह कहां पनप रहा था, ये रसूल अल्लाह के सामने पनप रहा था। बिल्कुल। एक और गिरोह था जिसके बारे में कहा था कि ये खारजी हो जाएंगे, और एक बहुत ही खतरनाक गिरोह था जिसने मदीना मुनव्वरा के अंदर एक मस्जिद तैयार की थी, मस्जिद ज़रार। और मस्जिद क्यों तैयार की थी, वल्लज़ीना तखज़ू मस्जिदन ज़रारन कुफ्रन व तफरीक़न बैनल मोमिनीन, यानी पैगंबर के सामने पैगंबर को तकलीफ देने के लिए, जरर पहुंचाने के लिए, कुफ्र फैलाने के लिए, ठीक है ना, बिल्कुल, और मोमिनीन के दरमियान तफरका फैलाने के लिए मस्जिद बना दी गई थी। सही। तो इसके मतलब पैगंबर के सामने वो ताकतें जो इस्लाम को मिटाना चाहती थी वो पनप रही थी जी। तो इस्लाम खत्म ना हो इसके लिए पैगंबर ने इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन कह के किताबुल्लाह इतरती व अहले बैती की बातचीत की थी। जी जी। लेकिन बाद रसूल सही पैगंबर के साथ जो कुछ होना शुरू किया, जो हुआ, ठीक है जी, वो सबके सामने है। बिल्कुल। और सब कुछ जानने के बाद सब खामोश रहे। जनाब फातिमा की पसलियां तोड़ी गईं, खामोश रहे जी। अली के गले में फंदा डाला गया, खामोश रहे जी। अब उसके बाद हुकूमतें शिफ्ट हो गईं। सही। तो अब जिन लोगों के पास हुकूमत पहुंची तो हालात इतने बद से बदतर हो गए कि उन्होंने मस्जिदों के अंदर से हजरत अली के ऊपर तबर्रा शुरू किया, और उमर बिन अब्दुल अजीज तक ये तबर्रा चलता रहा। जी बिल्कुल। तो जब नस्लों में दुश्मनी चलती रही, तो जब उनसे दुश्मनी है तो उनकी मजार से उन्हें क्या मोहब्बत होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। करबला हुआ, इमाम हसन के जनाजे पर तीर चल, यानी आप सारी चीजों को आप देखिए कि पहला दहशत गर्दी हमला जो है जो नमाज की हालत में, अगर कहा जाए पहला दहशत गर्दी हमला तो जनाब फातिमा पे हुआ, लेकिन अगर नमाज के हालत में अगर तलवार से कोई दहशत गर्दी हमला हुआ है तो मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब के ऊपर हुआ। ठीक है, बिल्कुल। उस वक्त की अगर आप डर्टी पॉलिटिक्स देखिए, औरत का उसमें इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कुत्तामा का इस्तेमाल किया गया जी। और अंदर के लोग ने किस तरह से, अशसे किंदी ने किस तरह से शेल्टर दिलवाए, एक पूरा एक किस्सा है जी। तो कुल मिला के बिल्कुल जो ये आप देखें तो पैगंबर के जमाने से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो जो लोग मलूकियत के तरफदार रहे वो अहले बैत के दुश्मन रहे। ठीक है, बेशक। अब चूंकि अहले बैत मजबूरी है, क्योंकि नमाज बगैर आले मोहम्मद पर दुरूद भेजे नहीं हो सकती। बेशक, आप समझ रहे बातचीत? यकीनन, यकीनन। और नमाज से दुरूद निकाल नहीं सकते। सही। ठीक है,
جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسی سچویشن کے اندر ان لوگوں نے اپنے پیٹرو ڈالر سے ان لوگوں کو اہل بیت سے دور کیا، بالکل اہل بیت کا ذکر ختم کیا. بالکل حالات یہ ہو گئے ہیں کہ 99.9 ریکری% اگر اہل سنت کے ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ میں 12 امام کو مانتا ہوں، اگر ان سے کہیے کہ 12 کے نام بتا دو تو وہ نام نہیں بتا سکتے. جی بالکل ایسی ہے، بالکل. حالانکہ وہ آل محمد کے نام پر کھا رہے ہیں، حالانکہ ان کے بڑے بڑے مزار ہیں، حالانکہ وہ اپنے نام آل رسول کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چموا رہے ہیں، لیکن ان کے مریدین جو ہیں ان 12 کے نام بھی نہیں بتا سکتے، نہیں جانتے. جی بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ جو کام ہوا ہے یہ ایسے نہیں ہوا، اس پہ بہت دولت خرچ کی گئی ہے. صحیح، بالکل. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے جی، اور جتنا ہو سکے ان کو جوڑیں اور اپنے ایفرٹس کو برقرار رکھیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے ہندوستان کے اندر بھی باقاعدہ طور کے اوپر کافی دنوں سے پروٹیسٹ چل رہا ہے. جنتر منتر پر ایک چمن صاحب ہیں، وہ کافی ذوالفقار صاحب وہ کافی دنوں سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. برابر ہم لوگ بھی وہاں کے اوپر جاتے رہے. اور بھی آپ کا ری بلڈ جنت البقی کے نام سے امریکہ کے اندر بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا. پھر سگنیچر کمپین چلائے گئے باقاعدہ طور کے اوپر، دستخطیں کی گئیں، سب کچھ کیا گیا. اور اپنی حکومت پر ہم لوگ یہ پریشر بھی بلٹ اپ کر رہے ہیں کہ آپ جو انڈینز وہاں پہنچ رہے ہیں ان کو اپنے حساب سے زیارت کرنے دیجئے اور وہ جیسا بنانا چاہتے ہیں بنانے دیجئے. تو سعودی عرب کی ایمبیسی کے اوپر لگاتار پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. بالکل. لیکن صرف یہ ہے کہ جس حد تک پروٹیسٹ ہونا چاہیے وہ تعداد ہماری بھی نہیں دکھائی دے رہی ہے. یہ ہے سچائی. صحیح. یہاں پر قبلہ میں ایک سوال آپ سے مزید کرنا چاہوں گا کہ جیسے پہلے آپ نے پروگرام کے ابتدا میں ایک بہت ہی مہم بات کی کہ پہلے جو ولولہ مذہب شیعہ میں تھا اب وہ نہ رہا، ایک حقیقت ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ اس کو گرم ہونا چاہیے تھا اور ٹائم کے ساتھ ساتھ مثلا جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ ولولہ کم ہوا، اس کی کیا وجہ ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیے، شیعوں کے پاس دو چیز ہے، ایک ہے محراب اور ایک ہے ممبر. جی ٹھیک ہے. صحیح. اب محراب و ممبر پر نہ میں جاتا ہوں، بھائی میں ممبر پر تو کبھی کبھی جا سکتا ہوں، چلا جاتا ہوں، لیکن محراب و ممبر جو ہے وہ قبضے میں ہے صاحب امامہ کے. بالکل ایسی ہے. بالکل. دیکھیں، ہو سکتا ہے میری بات کسی کو اچھی نہ لگے لیکن بہت کلیئر کٹ ہے. نہیں بالکل ایسی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لیڈنگ کلاس ہے، ٹھیک ہے، صحیح، جس نے مال امام کھا کے جس کا جسم بڑھا ہے، ٹھیک ہے، جس نے لباس امام پہن رکھا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، آخر اس کے اندر جنت البقی کے آزادی کے لیے کتنا جذبہ ہے اور کتنا اس نے پبلک کو موٹیویٹ کیا ہے. یہ ڈیوٹی اس کی ہے، ٹھیک ہے. صحیح. یقیناً اس نے اس کی فارمیلٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک مومنٹ نہیں بنایا. صحیح. برا نہ مانیے گا، سمجھ رہے ہیں بات چیت؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ورنہ تو مان لیجئے ہندوستان میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو ہندوستان کی ایمبیسی کے باہر جو ہے اتنے عالم ہونے چاہیے، 10 20 50 نہیں، بلکہ ہندوستان کے سارے علماء کو وہاں کے اوپر جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں شامل ہونا چاہیے. جی بالکل بالکل. تو یہ بہت کڑوی، دیکھیں آپ نے مجھ سے باتیں چھیڑ دی، میری باتیں ذرا لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، میں کڑوا بولتا ہوں، ٹھیک ہے. جی. اور وہ ہمارے طرف سے جو مومنٹ ہے وہ محراب اور ممبر سے ہی، اگر اس مومنٹ کو سختی سے بڑھایا جائے، پورے فورسفلی بڑھایا جائے تو یہ بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو فارمیلٹی کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم بھی فارمیلٹی کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب ہے عوام ہمارے اور آپ کے پیچھے نہیں ہے، عوام آج بھی امامے کے پیچھے ہے. جی بالکل. عوام کو موٹیویٹ کرنے کا کام دینی اداروں کا ہے، یا جنہوں نے دین حاصل کر کے لباس پیغمبر پہن رکھا ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس مومنٹ کو بڑھائیں تاکہ
ہم یہ تو کہہ سکیں کہ ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے اتنا کر دیا. بالکل تو نہیں کہہ رہے ہیں. بالکل. اور ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے. جی بالکل. یہاں پر آپ نے علماء کی ایک ذمہ داری بتا دی کہ یقیناً علماء کی، اور بالکل صحیح فرمایا. میں بھی اس میں آپ کے متفق ہوں کہ یقیناً آج بھی جو پاور ہے، یعنی ہماری تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ جو شیعہ جو مذہبی پاور ہے 70 جو ہے وہ علماء کے پاس ہے یقیناً. لیکن دوسرے بھی تو بہت سارے لوگ ہیں سر کے جو زندگی میں کامیاب ہے، ڈاکٹرز ہے، دوسرے لوگ ہیں، صاحب سخن لوگ موجود ہیں. ان کی بھی ذمہ داری پر اگر ایک وضاحت ہو جائے کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس مسئلے میں. دیکھیں، ذمہ داری سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی دنیا کے کسی بھی پروفیشن میں لگا ہو. کیونکہ اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، وہ تمنائے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو ذمہ داری تو وہ اس کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے، ابھی میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. ٹھیک ہے، ایک ہمارے یہاں جمعے کا مسئلہ ہوا، ٹھیک ہے، صحیح، اور 5.5 سے کم کے اوپر جمعہ نہیں ہو سکتا، تمام مراجع نے کہا. ٹھیک ہے، انٹلیکچوئلز نے اس کو جا کے ناپا، وہ 4.7 اور 4.8 نکلا. ٹھیک ہے، صحیح. اب اس کے بعد یہ عوام ناپ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک عالم دوسرے کو وہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں بولوں گا تو ان کے خلاف ہو، تو نماز جمعہ برباد ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات چیت کو؟ صحیح، ہے نا؟ صحیح. اور فرسخ صحیح ڈھنگ سے نہیں ناپا جا رہا. آپ سمجھ لیجئے، مراجع نے کہا ہے کہ پیدل کا قریب ترین راستہ 5.5 سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے، صحیح. تو میرا کہنا، اب جو انٹلیکچوئلز ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں ارے آپ کون ہیں جب علماء اس پہ کچھ نہیں بول رہے، آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. آج بھی عوام جو جڑی ہوئی ہے وہ علماء سے جڑی ہوئی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. بالکل. دوسری بات یہ، جو وکلا ہیں، جو وکیل ہیں مراجع کے، ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کریں کہ کیا ہو رہا ہے. آج انہوں نے پوری قوم کو ٹکرا کے رکھ دیا، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے اوپر ٹکرا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب تو عزاداری کے رسومات کے اوپر لے کر بحث ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز جمعہ برباد ہو رہی ہوگی تو اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوگی. جو بیسک چیزیں ہیں اس پر ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بالکل. تو یہ بہت سی باتیں جو ہیں جو آن ایئر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن انٹلیکچوئلز جب بولتا ہے اور پوری طریقے سے کھڑا ہوتا ہے تو ایک تو عوام اس کے ساتھ میں نہیں آتی. عوام کہتی ہے کہ ان کو شریعت میں یا ان کو بولنے کا کیا حق بنتا ہے، یہ کیوں بول رہے ہیں، جب علماء کہیں گے تب ہم کریں گے. تو آج بھی عوام میں علماء کا احترام، علماء کی عزت بچی ہے. یقیناً اس ڈیوٹی کو ان کو ہی کرنا پڑے گا. ہم لوگ تو سپورٹر کی حیثیت سے کھڑے رہیں گے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی. آخر میں اگر قوم کے لیے بقی کے عنوان سے کوئی میسج ہے تو 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس مزید بچا ہے. اس میں جو ہے آپ کوئی میسج اگر ہے ہمارے نیو جنریشن کے لیے بقی کے عنوان سے یا قوم کے دوسرے ذمہ داران کے لیے، بسم اللہ کیجیے. دیکھیے، میرا ایک پیغام یہ ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے جی، ہم اس کا پورا استعمال کریں. جی. دوسری بات، یونائٹڈ نیشنز کے اندر جتنا بھی ہم لکھ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں لکھیں. صحیح. لیکن یہ نہ سوچیں کہ لکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، صحیح. ہمیں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پر لکھ دینے یا بائٹ جاری کرنا یہی سفیشینٹ نہیں ہے، بلکہ ہم کو اس کے لیے لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا اور ہم کو بھی کوشش کرنا پڑے گا کہ اس پروٹیسٹ کو باقاعدہ طور کے اوپر ایک مومنٹ بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، اور وہ یہ نہیں کہ بھائی ہم نے تو بائٹ جاری کر دی تھی، ہم نے تو خط لکھ دیا تھا، ہم نے تو دستخط کر دیا تھا، اس میں کچھ جاتا واتا نہیں ہے. جی جی، صحیح فرما رہے ہیں. بالکل. اور جو کربلا جو ہے وہ کمی گاہ سے نہیں لڑی گئی تھی، میدان میں لڑی گئی تھی. جی بے شک ایسی تھا. بالکل. تو میدان کے اندر بھی آنا پڑے گا،
اور جتنے بھی سورسز ہیں اس کو بھی استعمال کرنا پڑے گا. یونائٹڈ نیشنز کو ہم کو باقاعدہ طور پر ان کے پاس بار بار ہمارے ریزولوشن جاتے رہیں, تاکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ 8 شوال آ رہی ہے اور اب یہ ریزولوشن آئے گا اور پوری دنیا سے آئے, ٹھیک ہے, صرف ایک طرف سے نہیں جائے. تو ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ میں ایک پیغام دے رہا ہوں, یہ بتائیے کہ جس نے دین کے اوپر سب کچھ لٹا دیا, اپنی تمام اولادوں کو قربان کر دیا, اس بی بی کا مزار آج جو ہے اس پر چھت نہیں ہے. اللہ اکبر. جب رسول اللہ کا روضہ دیکھتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے تمام سجا ہوا ہے, لیکن جب رسول اللہ کی بیٹی کے روضے کے اوپر آتے ہوں گے تو وہاں کے اوپر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم شہزادی کے روضے کو بنانے کے لیے ہر طرح کے اختلافات کو ختم کرنے کے بعد اس ایشو کے اوپر جتنا زیادہ طریقے سے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنے زیادہ طریقے سے ہم کھڑے ہوں. اور یہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, یہ تو ایک ہم سمجھے کہ ہمیں توفیق ملی ہے, ٹھیک ہے, بالکل, جس کو ہم ادا کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امام حسین نے, اور میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, جس رسول کی بیٹی نے اپنا پورا گھر کربلا کے میدان میں کٹوانے کے بعد جو ہے تم کو دین بچا کے دیا, تمہیں اس دین کا واسطہ ہے کہ اس رسول کی بیٹی کے مزار کو جس پر تم درود بھیجتے ہو, بے شک بے شک, کے روزوں کو کیا نام ہے بنانے کے لیے پوری کوشش کرو. اور اگر تمہیں کسی طرح کا کنفیوژن ہے تو تم ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہیں ان سے اپنے کنفیوژنز کو دور کرو, کسی کے کہنے سے نہ ہو, کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ کسی قوم پہ چڑھ دوڑو. تو میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ تحقیق کرو کہ کون لوگ تھے جنہوں نے آل رسول کو تکلیف دی, کون لوگ تھے کہ جنہوں نے آل رسول کی زندگی کے اندر زہر بھرا, کون لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کے مزارات کو کیا نام ہے زمین دوست کیا, مسمار کیا. ان سب کے خلاف کھڑے ہو, احتجاج کرو, اور وہ کسی کا رکھتے نہیں ہیں, آخرت میں اس کا صلہ تم کو ضرور دیں گے. یقیناً, بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اراکین کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے یہ وقت بقی کے لیے وقف فرمایا اور ہمیں استفادہ کرنے کا موقع آپ نے فرمایا. نہایت ہی آپ کا شکر گزار. میں مشکور ہوں کہ آپ نے بی بی کے اس پروگرام میں مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اپنی 2 باتیں ٹوٹی پھوٹی آپ کے سامنے رکھ سکوں. میں سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بزرگواری ہے آپ کی کربلا مقدسہ میں, آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے, اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ آپ اثر فاؤنڈیشن جناب عزت مآب شوکت بھارتی صاحب. بہت ہی خوبصورت گفتگو, اور یقیناً ضرورت ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی مہم نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اول لیڈنگ کرنے والے ہیں یقیناً وہ علماء حضرات ہیں, صاحب امامہ ہے. تو سب سے پہلے انہی کی بات سمجھی جاتی ہے, اور یقیناً ہماری اردو زبان معاشرے میں جو مذہبی چیزیں ہیں وہاں پر علماء کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے معاشروں میں ہو سکتا ہے جیسے آپ دوسرے معاشرے ہیں, عرب معاشرہ ہے یا ایرانین معاشرہ ہے یا دوسری بھی معاشرے ہوں گے جہاں پر کوئی عام لوگوں کی بھی بہت زیادہ دین میں عمل دخل اور یہ چیزیں ہوں گی. لیکن ہمارے پاس جہاں پاکستان اور ہندوستان کا معاشرہ ہے جس کو آپ بر صغیر پاک و ہند کہتے ہیں, بر صغیر پاک و ہند میں آج بھی علماء کی وہ عزت, جیسے سر شوکت بھارتی صاحب نے وضاحت فرمائی کہ آج بھی ان کی ایک خاص اہمیت ہے, اور یقیناً ہے اور رہنی بھی چاہیے,
دین کے عالم ہے تو یقیناً دین کا عالم دین کی باتیں بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے، لیکن اس میں زیادہ تر انٹرسٹ کی بقی کے مسئلے میں سب سے زیادہ انٹرسٹ علماء حضرات کا یقیناً ہونا چاہیے ہماری طرف سے۔ باقی جو معاشرے ہیں وہاں پر سب لوگ جو ہے وہ شامل ہے، اور یقیناً ہمارے معاشرے میں بھی فقط علماء کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن دوسرے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو مل کے یقیناً ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور علماء کو اگر علماء حضرات کے ساتھ ساتھ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس مسئلے کے اوپر سوچ وچار کرنا چاہیے، اور علماء بے شک اگر سہر فہرست بھی ہو تو دوسرے لوگ بھی یقیناً ان کا بھی ایسا نہیں ہے کہ اثر نہ ہو، اثر ہے۔ اور یقیناً اگر آپ جیسے عالمی عدالتوں میں اگر بات کی جائے تو عالمی عدالتوں میں بے شک ایک عالم کی جو مذہب کا عالم ہے، مذہب کا گورو ہے، اس کی بھی ایک خاص وہ ہوگی اس میں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی کے دوڑ میں پیش رفتہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی بھی بات جو ہے یقیناً سنی جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ صرف علماء کے اوپر بھی نہ چھوڑا جائے، یہ میں کہنا چاہوں گا کہ صرف یہ نہیں کہے کہ علماء ہی سب کریں، نہیں، علماء کے اوپر بھی نہ چھوڑیں، خود بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے علماء کی جو ہے وہ ذمہ داری یقیناً بڑھ جاتی ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کی ضرورت ہے، چونکہ اسی سے ہی تمام مسائل کا حل حجت خدا کا ظہور ہے۔ بین الحرمین ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔